Bismillahirrahmanirrahim. This is the session for questions and answers after Asr Salah. Answers are given by Mufti Shahid Shahid Damat Barakatuhu. Today is 10th of Ramadan, Friday, 15th of November 2002. यहाँ मेहमान हूँ, खुद कफील नहीं हूँ। मैं मेहमान हूँ, चाहे महीना भर रहूँ, मैं मेहमान हूँ, खुद कफील नहीं हूँ। खुद कफील का यानी अपने खाने पीने का नज़्म इंतजाम करना मेरा अपना मैनेजमेंट नहीं है। खुद कफील का ये मतलब, मैं यहाँ मेहमान हूँ, खुद कफील नहीं हूँ। और किसी जगह पर कोई मेहमान हो तो खाने पीने की कोई चीज मेहमान के पास डायरेक्ट नहीं लानी। आपके घर कोई मेहमान आया हो, बड़ा बुजुर्ग, और कोई आदमी पका कर उस मेहमान के लिए खाना डायरेक्ट ले आए, मेजबान को कितना बुरा मालूम। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खाने पीने की कोई भी चीज, मैं मेहमान इस महल्ले में और ये पूरा महीना मेहमान हूँ, मैं अपने खाने पीने के मामले में खुद कफील नहीं हूँ। जब कोई खाने पीने की कोई भी चीज बराह रास्त मेरे पास दिया न जाए, किसके पास ले जाए? मेजबान के पास ले जाए। मेजबान कौन है? पूरा महल्ला। मैं मेहमान पूरे महल्ले का हूँ, मुख्तलिफ का हूँ। फिर उस पूरे महल्ले की नुमाइंदा कमेटी है, कमेटी का नुमाइंदा सदर है, सदर का नुमाइंदा इमाम साहब है। इसलिए जिसको कोई खाने पीने की चीज लानी हो पहले इमाम साहब से पूछे, बेहतर तरीका तो ये। और न पूछे और लाए तो लाए तो इमाम साहब पास ले जाए। मेरे पास बड़ा है रात खाने पीने की चीज नहीं लानी चाहिए। उसका फायदा क्या, नुकसान क्या होता है? दुनिया भर की चीजें अखबार में ला कर रख रखी, अब मैं क्या करूंगा? वहां कपड़े ढेर हो गए। बाद लोग कहते हैं कि आपके पास जो आते हैं उन्हें खिलानी है, मेरे पास जो आते हैं उनको खिलाना, ये भी मेजबान की जिम्मेदारी है। मैं किसी के घर मेहमान हूँ, मुझसे मिलने के लिए आएगा, उसको चाय मेजबान खिलाएगा या मैं दिलाऊंगा? अब मैं कहाँ से ढूंढता फिरूंगा, सबको खिला करूंगा? इसलिए जो मेजबान है उनको वो चीज पेश कर देनी चाहिए, ताकि वो ले करके उनको में जो आने वाली शाबाश बैठने वाले उनको खिलाना हो वगैरह, ये सब मैनेजमेंट उनके सर गया। इसलिए हमेशा ये मेरे लिए नहीं, कायदा कुल्लिया बता रहा कि कोई भी मेहमान हो किसी के यहाँ तो मेहमान की जिम्मेदारी और मेहमान से मिलने वाले आने वालों की जिम्मेदारी मेजबान की होती है। बस उस मेहमान के पास खाने पीने की चीज बराह रास्त पेश नहीं करनी चाहिए, मेजबान के थ्रू पेश कर। मौलाना साहब, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उसने आपसे सवाल पूछा है कि यहाँ जुमा में एक... मैं समझ गया। ये मसला पूछते हैं कि गैर अरबी में जुमा का खुतबा पढ़ा जाए तो नमाज होगी या नहीं, जुमा की नमाज होगी या नहीं? वो साहब हैं, वो दो चार जुमले तो अरबी के बोलते हैं, बाकी खुतबा अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर गैर अरबी में, अरबी के अलावा दूसरी दुनिया की किसी जुबान में खुतबा पढ़ा जाए तो नमाज जुमा होगी या नहीं? इस सिलसिले में मसला ये समझना चाहिए कि खुतबा जुमा का, उसकी माहियत, उसकी डेफिनेशन क्या है? इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के यहाँ खुतबे की हकीकत है जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह का बयान। और हजरत इमाम शाफई अलैहिर्रहमा के नजदीक जुमा के खुतबे की हकीकत चार चीजें: अल्लाह की तारीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ, लोगों को तक़वा की वसीयत करना, लोगों को ये ताकीद करना कि अल्लाह से डरो,
اور قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت، یہ 4 چیزیں جمع ہوں گی تو خطبہ ہوا، خطبہ ہوا تو نماز ہوئی، اور اگر ان 4 میں سے ایک چیز بھی نہیں رہی، خطبہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں اور جمعہ کے خطبے کی ماہیت ہے ذکر اللہ، بس اللہ کا ذکر، کوئی معین چیز نہیں کہ اللہ کی تعریف ضروری ہے، درود شریف ضروری ہے، آیت ضروری ہے، تقویٰ کی وصیت ضروری ہے، ایسی کوئی معین چیز نہیں، اللہ کی کا ذکر۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دلیل ہے قرآن کریم کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بانگ دی جائے، پکارا جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے یا نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، اور بیع و شراء، لین دین، کاروبار بند کر دو، خرید و فروخت بند کرو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اللہ کا ذکر یعنی خطبہ۔ اس آیت کریمہ سے امام صاحب نے یہ مسئلہ طے کیا ہے کہ خطبے کی حقیقت ذکر اللہ۔ دوسری بات، خطبے کا عربی زبان میں ہونا، خالص پورا خطبے میں عربی زبان میں ہونا، دوسری کوئی لینگویج خطبے میں نہ ملانا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ رائج چلا آ رہا ہے۔ یہ پچھلے 50 سال میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا، ورنہ پچھلے 50 سال سے پچھلے 50 سال سے یہ مسئلہ کچھ لوگوں نے کھڑا کیا غیر عربی میں خطبہ دینے کا۔ پچھلے 50 سال سے پہلے پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دینے کا۔ اس کو کہتے ہیں توارث اور تعامل۔ گویا عربی میں خطبہ دینے کا توارث اور تعامل چلا آ رہا، یہ ایسا ہی توارث اور تعامل ہے جیسا تراویح کی 20 رکعتیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں متفقہ چلی آ رہی تھی۔ 150 سال پہلے ہندوستان میں ایک فرقہ پیدا ہوا غیر مقلدین کا، اس نے 8 رکعت تراویح کا مسئلہ کھڑا کیا اور چلتا کیا۔ یہ جو 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، یہ آج سے 150 سال پہلے غیر مقلدین کا ایک فرقہ ہندوستان میں اسٹیبلش ہوا اور اس نے یہ مسئلہ چلایا ہے۔ اس سے پہلے 1300 سال تک 1350 سال تک پوری دنیا میں کہیں کوئی اختلاف نہیں تھا، کتابوں میں کہیں 8 رکعت کا کوئی تذکرہ ہی کسی کتاب میں نہیں، ساری دنیا 20 رکعت پڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ نیا سلسلہ غیر مقلدین نے شروع کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو غیر عربی میں خطبہ ہے، یہ بھی غیر مقلدوں نے شروع کیا ہے، 150 سال سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا کے مسلمان عربی ہی میں خطبہ دیتے چلے آتے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ واعظ ہے، نصیحت ہے، اور لوگ جب عربی نہیں جانتے تو عربی سے خطبہ سمجھتے نہیں تو کیا نصیحت ہوئی اور کیا واعظ ہو، لہذا ان کو ان کی زبان میں خطبہ دو، واعظ کو، نصیحت کو، تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ سب سے پہلا تو اس میں یہ غور کرنا ہے کہ جمعہ واعظ ہے، کیا دلیل؟ قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے اور نماز کے لیے پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو قرآن تو خطبے کو ذکر اللہ کہہ رہا، تم کہتے ہو واعظ ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ واعظ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے
یہ تو کامن سینس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمعہ کے دن لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، کام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو خطبہ ہوتا ہے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے۔ اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور قرآن کریم کو بھی لوگ نہیں سمجھتے، لہذا نماز میں انگریزی میں قرآن پڑھا کرو۔ نماز میں یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پڑھنے کا ایک مقصد، سارا مقصد نہیں، نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب ہدایت کو امام لوگوں کو سنائے، لوگ اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اب لوگ قرآن تو سمجھتے نہیں، لہذا کو نماز میں عربی میں قرآن پڑھنے سے کیسے کام چلے گا؟ انگریزی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، فارسی میں پڑھو، لوگوں کی لینگویج میں پڑھو، تاکہ لوگ قرآن کو سمجھیں۔ کرو دلیل جاری ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ دلیل جاری نہیں ہوگی، نماز میں قرآن تو عربی میں پڑھنا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کا یہ اصل پہلو ہے، اور دوسرے جو مقاصد ہیں ضمن ہے۔ تو اسی طرح سے جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کا اصل مقصد تو فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ہے، رہی نصیحت وغیرہ تو یہ تو ضمنی مقاصد ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ غور کرنی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے کہ خطبے کا مقصد ذکر نصیحت ہے، یعنی اونلی، یہ اونلی غلط ہے، یہ تو ضمنی مقصد ہے، یہ اصل مقصد نہیں۔ دوسری بات بہت باریک بات ہے، غور کرو، حضور جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے تو جزیرۃ العرب ہی اسلام کے قلمرو میں آیا تھا، لیکن جب حضور کی دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کا دور ہے، صحابہ کا دور کتنا؟ 100 سال صحابہ کا دور، اس 100 سال میں صحابہ کے زمانے میں پڑوسی 2 سپر پاور اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے توڑ دیے، اور ان کے پورا ملکوں پر صحابہ کا قبضہ ہو، رومن امپائر اور ایرانین حکومت، دونوں ایرانین حکومت بالکل ختم ہو گئی، اور وہ سارا صحابہ نے قبضے میں آیا، اور یہ رومن امپائر یہ تو ادھر ہوا، ادھر ویسٹ کی طرف گئے تو مصر صحابہ کے زمانے میں پتہ ہوا، جہاں قبطی زبان بولی جاتی تھی، عربی نہیں بولی جاتی۔ پھر یوں ایسٹ کی طرف جب چلے تو افغانستان تک، کرمان تک، پشاور تک، بخارا تک، سمرقند تک، یہاں تک صحابہ چلے گئے۔ یہاں سے فارسی بولی جاتی تھی، ازبکی بولی جاتی تھی، ملان میں کون سی زبانیں بولی جاتی تھی۔ جب یہ صحابہ ملک فتح ہو کر آگے بڑھتے تھے تو ان صحابہ کے زمانے میں ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ شہر کے شہر ایک ساتھ مسلمان ہو جاتے تھے، مگر 100 سال میں کبھی کسی صحابی نے عربی کے علاوہ میں جمعہ کا خطبہ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ تو سب نو مسلم ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے ضروری احکام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے خطبے میں ان کی زبان میں خطبہ دیا جائے، ان کو احکام پہنچائے جائیں، مگر پورے 100 سال میں صحابہ کے زمانے میں کبھی کسی عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ آپ سوچو، کوئی وجہ ہے کہ میں نے صحابہ کا ذکر یوں کیوں کیا کہ صحابہ کا عمل حجت، صحابہ کے بعد تابعین وغیرہ کا عمل حجت نہیں، باقی جو خطبہ تو عربی کے علاوہ میں ابھی یہ غیر مقلدین کا وجود ہوا، اس سے پہلے تک دنیا میں کہیں نہیں دیا گیا۔ یہ تو ان غیر مقلدین کا جب سے وجود ہوا ہے تب سے یہ نئی شوشیں چھوڑتے رہتے ہیں، نئی شاخیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو جمعہ میں عربی میں خطبہ تو ہمیشہ رہا۔ میں نے صحابہ کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ اس دور میں نہایت ضرورت تھی غیر عربی میں خطبہ دینے کی۔ لوگ نئے اسلام میں آئے ہیں، ابھی اسلام کی تعلیمات نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، ان کی مقامی زبانیں ہیں، ان نو مسلموں کو کچھ دنوں تک چلو صحیح ان کی زبانوں میں خطبہ دینا چاہیے، اسلام کی بنیادی تعلیمیں پہنچانی چاہیے، کبھی نہیں صحابہ نے۔ بلکہ ایک حدیث عجیب و غریب، حضرت سلمان فارسی
فارس کے ہیں، ان کی مادری زبان فارسی۔ دور صحابہ میں وہ لشکر لے کر کے ایک ملک کے فارس کے ایک قلعے پر محاصرہ کیا۔ فوج نے حضرت کے کہا کہ ہم دعویٰ بولیں، حضرت نے فرمایا نہیں، میں پہلے جاؤں گا، اسلام کی دعوت دوں گا۔ حضرت تشریف لے گئے، وہ دشمن ہے، وہ قلعے کے اندر بند ہے، وہ قلعے کے اوپر بیٹھے گا، یہ نیچے ہیں، آپس میں بات چیت ہوگی۔ حضرت سلمان نے اسلام کی دعوت دی کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، ہم تم برابر، تمہاری حکومت ہے، ہم اپنا، ہم ایک برابر ہو گئے، اسلام قبول کر لو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر جزیہ دو، اور جزیہ بھی نہیں دینا پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ جب ہم گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت سلمان فارسی ان سے فارسی میں گفتگو نہیں کر رہے، عربی میں گفتگو کر رہے، اور وہ تو عربی نہیں جانتے، تو بیچ میں ایک ترجمہ کرنے والا ہے جو اس کی فارسی کی بات ادھر سنا رہا ہے اور حضرت کی عربی کی بات فارسی میں ادھر سنا رہا ہے۔ حضرت فارسی نہیں بول رہے، جانتے ہیں فارسی ان کی مادری زبان ہے۔ دوران تقریر جب حضرت نے یہ آیت پڑھی حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو وہم صاغرون کا پڑھ کر کے حضرت نے خود فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، کیوں؟ حضرت کی زبان فارسی تھی مگر فارسی بولی نہیں۔ تو آخر کوئی وجہ ہے، جب ہم فارسی حضرت سلمان جانتے ہیں تو طول عمل کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ بات چیت کرو۔ نہیں، حضرت نے نہیں کی، تو کچھ وجوہ، اسی وجوہ کی تفصیل کرنا تو مشکل ہے، بغیر تفصیل کے سنو۔ اس ہندوستان پر، انڈیا پر نہیں ہندوستان پر، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، تبت یہ سب شامل ہیں ہندوستان میں، اس ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، مگر آج وہاں جو زبانیں ہیں وہی زبانیں وہاں کی ہیں۔ ایک زمانے میں فارسی سمجھتے تھے لوگ، ہندو تک فارسی پڑھتے تھے، عربی نہیں کوئی جانتا۔ 800 سال حکومت کی تب بھی عربی کوئی نہیں جانتا۔ اور صحابہ جن ملکوں میں گئے، روم، ایران، مصر، شام، صحابہ جہاں گئے وہ آج عرب ممالک، وہ عرب ممالک نہیں تھے، وہ آج عرب ممالک۔ آج وہاں کی مادری زبانیں عربی بن گئی، آج وہاں عربی کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، وہاں کی جو اصلی زبانیں تھیں وہ کہاں گئی، اللہ جانے کہاں گئی۔ یہ عربی کے علاوہ گفتگو نہ کرنے کا اور عربی کے علاوہ خطبہ نہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج وہ اسلامی ملک نہیں، آج وہ عرب ممالک ہے۔ عرب ملک تو جزیرت العرب تھا صرف، یہ سارے آج عرب ممالک ہیں، کہاں عرب ممالک ہیں؟ یہ تو ساری ان کی زبانیں اور تھی، وہ آج عرب ممالک بن گئے۔ اور یہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، نہ یہ عرب ملک بنا نہ یہ فارسی ملک بنا، وہ ہندی رہ گئی۔ کیوں؟ یہاں کون آئے؟ وہ غزنی سے اور افغانستان سے بادشاہ آئے اور انہوں نے آ کر کے یہاں حکومت کی اور عربی نہ جاری نہیں کی، فارسی چلائی۔ اب فارسی سے مسلمانوں کو کیا دلچسپی؟ حکومت نبی زبان تھوڑی تھی، جب تک وہ رہے لوگ فارسی بولتے رہے، جب وہ چلے گئے تو جنازہ۔ اب مدرسے والوں نے بھی نکال دیا فارسی کو، کیا ضرورت رہی خامہ کا 10 سال برباد کرنے؟ فارسی سے کوئی مسلمانوں کو دلچسپی تھوڑی ہے، وہ مذہبی زبان تھوڑی ہے۔ اور اگر یہ مسلمان بادشاہوں نے وہاں عربی زبان بولی ہوتی تو آج یہ ہندوستان جس میں سے 8 ملک بن گئے ہیں یہ عرب ممالک ہوتے۔ تو بہرحال بات تفصیل بہت لمبی ہے، کہنا یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ ہیں۔ ایک ہے جمعہ اور عربی میں خطبہ پڑھنا، یہ تعامل اور توارث سے ثابت ہے، اور جو چیز تعامل اور توارث سے ثابت ہو اس کے خلاف مکروہ تحریمی، اس کے خلاف کرنا مکروہ تحریمی۔ جیسے اب 2 مسئلے ہو، یہ جو صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک سال غیر انگریزی میں خطبہ پڑھتے ہیں تو اس
میں اگر امام اور مقتدی سارے حنفی اور امام کے خطبے میں اللہ کا ذکر آ گیا، چاہے انگریزی میں ہو گیا اللہ کا ذکر آیا تو خطبہ ہو گیا، نماز درست ہے۔ اور چونکہ تعامل امت کے خلاف عربی کے علاوہ اس نے خطبہ پڑھا ہے، لہذا مکروہ تحریمی، اور نماز بھی مکروہ تحریمی ہوئی۔ مکسچر کرے تو بھی مکروہ تحریمی، مکسچر کرنے کا بھی سبب سے ثبوت نہیں ہے۔ جس زمانے میں ضرورت تھی اس زمانے میں صحابہ نے خطبے نہیں دیے، دوسری زبانوں میں مکسچر نہیں کیا ہے، تو آج سے اتنی ضرورت نہیں رہی۔ اور اگر مقتدی امام یا مقتدیوں میں سے کچھ شواذ ہیں تو پھر یہ 4 اجزاء اگر پائے گئے اس کے انگریزی میں، اللہ کی تعریف اس نے انگریزی میں کی، اللہ حضور پر درود اس نے انگریزی میں کی، یہ اور لوگوں کو تقویٰ کی وصیت اس نے انگریزی میں کی، اور قرآن کی ایک آیت کم سے کم پڑھی، اس کا ترجمہ نہیں، آیت پڑھنی فرض ہے۔ اگر یہ 4 مضمون پائے گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی خطبہ صحیح ہو گیا، اور تمام نمازیوں کی نماز بھی، جو شافعی ہیں ان کی نماز بھی درست ہوگی۔ اور اگر یہ 4 مضمون نہیں پائے گئے تو ان شواذ کی جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور غیر عربی میں انگریزی میں جو خطبہ دیا یہ توارث اور تعامل کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی، اور نماز مکروہ تحریمی، یہ تو 4 ائمہ کا متفقہ مذہب ہے، یہ تو 4 ائمہ کا متفقہ مذہب ہے کہ خطبہ خالص عربی ہی میں دینا ضروری ہے، اور دوسری زبان میں پیور دوسری زبان میں دو گے یا مکسچر کرو گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، تعامل اور توارث کے خلاف ہونے کی وجہ سے، اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ 4 ائمہ کا متفقہ مذہب ہے، اور اب یہ دنیا میں جو مسئلہ چلا رہی ہے غیر مقلدین چلا رہے ہیں۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن تو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، دوسرے دنوں میں تو سارے اکٹھا آتے نہیں ہیں، جس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس موقع پر کوئی نصیحت کرنی چاہیے، اس ضرورت کو کیسے پورا کیا؟ یہ ضرورت 1000 طریقے سے پورا ہو سکتی، خطبہ ہی کو چینج کرنے کی ضرورت تھوڑی پوری ہو، سوچو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نصیحت کر۔ مثلا یہی ہمارے یہاں پہلے بیان ہوتا ہے، امام صاحب 10 منٹ میں خطبہ دیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کرنا چاہو تو 10 منٹ میں ترجمہ ہوگا، بیان ہوتا ہے، بیان میں اس خطبے کو بیان کر دو کہ آج کے خطبے میں یہ مضمون، پھر اس کے بعد چلو ممبر پر اور تک خطبہ دو۔ یہ جو آج کے خطبے کا مضمون بیان کریں وہ ممبر پر نہیں بیان ہوگا، وہاں نیچے کرسی پر بیان ہوگا، ان کے کھڑے ہو کر بیان ہوگا، اور وہ مضمون بس لوگوں کو تو آج جو میں خطبہ دوں گا اس کا یہ مضمون، اور یہ بیان کر کے پھر اس کے بعد میں بیٹھ کر کے اذان ہوگی اور خطبہ شروع ہو، یا اس کے علاوہ اور بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جمعہ کے بعد تقریر رکھو، جمعہ کے بعد سنا دو اسے، یا کسی اور موقع پر سناؤ، بہرحال وہ مقصد حاصل ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے کرنے کی وہ شکل سوچنی چاہیے کہ جو مناسب ہو اس کے لیے، جو 1400 سال سے پوری امت جہاز میں سفر کرتے وقت نماز اگر سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، ان میں فرض اور واجب نماز، فرض اور واجب نماز، اس کے پڑھنے کے لیے نماز کے سارے شرائط جو زمین پر ہیں وہی ہیں۔ قبلے کی طرف منہ ضروری ہے، اگر آپ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور قیام جو کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کے لیے قیام ضروری ہے، بیٹھ کر پڑھے گا نہیں ہوگی نماز۔ لہذا سیٹ پر بیٹھ کر، جو قیام پر قادر ہے بیٹھ کر کیسے نماز ہوگی، اور سیٹ پر بیٹھے گا تو قبلے کی طرف منہ ہونا تھوڑی ضروری ہے۔ اس لیے ریل گاڑی میں جیسا زمین پر پڑھتے ہیں اسی طرح سے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر ریل گاڑی میں بعض مرتبہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، گاڑی سپر فاسٹ ہے، تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پورے نماز کے دوران میں نہیں رکے گی، وہاں گاڑیاں ہندوستان میں ایسی چلتی 8 سے 10 گھنٹے کے بعد رکتی، بس اسٹارٹ ہو گئی تو 10 گھنٹے کے بعد رکے گی،
تو معلوم ہے ہمیں کہ اتفاق ہم جب الگ بات ہے، باقی اس کا اسٹاپ نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جب معلوم ہے کہ راستے میں رکنے نہیں ہے، وہ آدمی بوڑھا ہے، عورت ہے، بیمار ہے، گاڑی تیز جا رہی ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ٹرین میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے، اور عام طور پر کھڑے ہو کر قادر ہوتا ہے، لہذا پھر ریل گاڑی میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، قبلے کی طرف منہ کرنا، بغیر قبلے کی طرف دیکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ استقبال قبلہ ضروری ہے، قیام ضروری ہے، سب چیزیں ضروری ہے۔ اور ہوائی جہاز میں تو کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، کوئی ہلتا ہی نہیں ہے، برائے نام ہلتا ہے کبھی کبھی، اور جگہ بھی ملتی ہے۔ ہوائی جہاز میں جگہ بھی ہے، چھوٹا پلین ہو تو پریشانی ہوتی ہے، بڑے جمبو جیٹ ہوتے ہیں اس میں تو جواب کرتے ہم لوگ، لہذا اس میں استقبال قبلہ ضروری ہے، کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی معذور ہو، کھڑا نہ ہو سکتا، الگ بات۔ پانی کے کیونکہ ہوائی جہاز میں وضو کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، وہ عملہ وضو کے لیے پانی استعمال کرنے کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہوائی جہاز میں وضو کرنے کی اجازت عملہ نہیں دیتا ہے، دو وجہ۔ ایک تو ایک ان کو پانی کا اسٹاک بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو بے حصہ پانی لے کے تھوڑی چلتے۔ اب وہ پانی اگر وضو کرنے والے نے 50 آدمی مسلمان کے وضو کر دیا، سارا ختم کر دیا، تو پورا جہاز کیا کرے گا؟ تو ایک یہ پرابلم ہوتا ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے والے کوئی سلیقہ مند تو نہیں ہوتے، اور چھوٹے چھوٹے سیکھ ہوتے ہیں اس کے، تو پانی ادھر ادھر گرتا ہے، اور جب ہوائی جہاز میں پانی گرنا، اس سے آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، اور ساروں کے لیے۔ اس لیے ہوائی جہاز میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دھوکہ دے کر چپکے سے گھس جائیں گے، کچھ کرتے چلے آئیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ تو سارے جہاز کی جان کے ساتھ کھیلنا ہے، اور سارے جہاز کو مصیبت میں، پریشانی میں ڈالنا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ کو وضو لیٹرین میں نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پہلے سے وضو کر کے بیٹھنا چاہیے، اور وہاں نماز کا وقت ہو جائے تو کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اگر ایسی جگہ نہ ملے، چھوٹا جہاز ہے یا وضو نہیں ہے، اور وہاں وضو کرنے کے ہوائی جہاز میں اجازت نہیں ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کے شوق میں چپکے سے گھستے ہیں اور یہ تو حرکتیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ حرکتیں تو پورے جہاز کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں وضو نہیں کریں گے، اور آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے، تو پھر آپ نماز کو قضا کریں گے، مؤخر کریں گے، جب اتریں گے تب پڑھیں گے۔ جیسا بس میں ایک آدمی بس میں سفر کر رہا ہے، تو بس میں ظاہر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا، لہذا بس میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز کو مؤخر کرے گا، قضا کرے گا، بعد میں پڑھے گا۔ البتہ نفل نماز، اور نفل میں سنت مؤکدہ سے لے کر سب نفل ہے، اور واجب وتر واجب یہ فرض ہے۔ نفل نماز ایسی سواری میں، جس سواری میں قبلے کی طرف منہ کرنے پر آدمی قادر نہ ہو اور کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو، ایسی سواری پر نفل نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا چاہیے۔ وہ جو اونٹ پر حضور نماز پڑھتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے، وہ جیسے بس میں جا رہا ہے، اب بس کو قبلہ کی طرف کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، کھڑا ہونا بھی اختیار میں ہے، تو وہاں سیٹ پر بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھ سکتا ہے، فرض نہیں پڑھتا۔ ہم لوگ کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی کار میں، سال میں 2-4 مرتبہ کار میں بیٹھتے ہیں، ورنہ ہم سائیکل چلاتے ہیں، جانتے ہو 11 نمبر کی سائیکل، 2 پیروں کی، ہم تو 11 نمبر کی سائیکل استعمال کرتے ہیں پورے سال۔ یہ جو کار ہے اس کو تو کبھی ہم استعمال کرتے ہیں، دلی ولی جانا ہوتا ہے تو درمیان رکتے ہیں، نماز کے لیے رکیں گے، بیٹھ جائے درمیان میں نہیں آنے کو، پیچھے بیٹھنے کا۔ 11 نمبر سائیکل تو ہو گیا تو 12 نمبر۔ ہاں راستے میں نماز کے لیے رکتے ہیں تو مسجد آئے گی، روکیں گے، فرض نماز جماعت سے پڑھیں گے، جو آ کے چل دیں گے۔
باقی سنت وغیرہ وہی کام کرتے پڑتے رہے ہمیشہ بالکل کار چلیے اسی میں سنتیں نفلیں اسی میں پڑھیں گے. اتر کر گاڑی روک کر کے مسجد میں جہاں کنارے پر روڈ کے کنارے پر مسجد آئے گی وہاں صرف فرض پڑھیں, باقی پڑھیں بیٹھ کر اپنے سنتیں اس میں پڑھیں. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سیٹ پاک ہو, جو ہمارے نیچے سیٹ ہے وہ پاک ہو, یہ بھی ضروری نہیں, مگر یہ صرف نفلوں کے لیے. اور ایسی سواری کہ جس میں آپ قبلے کی طرف منہ کر سکتے اور کھڑے ہو سکتے, وہاں نفلیں بھی بغیر استقبال قبلے کے اشارے سے جائز نہیں. دیکھو ٹرین میں کھڑے ہو سکتے, ٹرین میں قبلے کی طرف منہ کر سکتے, لہذا ٹرین میں سیٹ پر بیٹھ کر کے اشارے سے نفلیں پڑھنا یہ جائز نہیں. بس میں جائز ہے, کار میں جائز ہے, ریل میں جائز نہیں, ہوائی جہاز میں جائز نہیں, کیونکہ ہوائی جہاز میں اور ریل میں آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے, قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ہے, اور بس میں اور کار میں اس پر قادر نہیں ہے. لہذا نفلوں میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ سیٹ پر بیٹھا ہوا جدھر بھی کار چل رہی ہو, بس چل رہی ہو, نفل پڑھے اور اشارے سے رکوع سجدہ کرے, یہ جائز ہے, مگر فرض اور واجب اس طرح سے جائز نہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جہاز میں اگر وضو تو کرنا نہیں ہے, تیمم کر سکتا ہے, کیا تیمم کا کاپٹ میں تیمم کرے گا؟ وضو کے لیے تو بیت الخلا میں تھوڑا سا پانی بھی ہے, وہ تیمم کائے پر کرے گا؟ وہاں تیمم کرنے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے جیب میں مٹی لے گیا ہے. ماشاء اللہ, بڑا